अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। मुस्कुराने की वजह तुम हो, तेमीम किस्त नंबर 5। जॉब चले जाने की सूरत में आजकल ज़ाहिरा काफ़ी फ़ारुग रहती थी और इस फ़राग़त का इस्तेमाल वो हुरैरा को तंग करने के लिए करती थी। फ़ारिग होने की वजह से ज़ाहिरा अक्सर आंटी के घर ही पाई जाती थी। इस वक्त भी वो सोफ़े पर लेटी अपने मोबाइल फ़ोन में गुम थी। पास ही हुरैरा फ़र्श को पोंछा लगा रहा था। एक आध नज़र वो इस पर डाल लेता जो बड़ी मबहूत होकर पेरिस के मुतालिक जानकारी हासिल कर रही थी। वो उठकर बैठ गई। अब वो स्क्रीन को जूम करके एफिल टावर को देखने लगी। पीछे पोंछा लगाते हुए हुरैरा की निगाहें इसी पर ही जमी थीं। हाय काश, उसने ठंडी आह भरते हुए कहा, काश मैं भी पेरिस जा सकती। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि शादी के बाद मैं ख़याम के साथ हनीमून पर पेरिस जाऊं और वहां एफिल टावर को भी नज़दीक से देखूं। हुरैरा इसकी शादी वाली बात सुनकर कानों की नोक तक सुर्ख पड़ गया। कितनी बेशरम लड़की है ये, मेरे सामने ये सब कह रही है। इसे शर्म भी नहीं आ रही। शर्म नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है इस लड़की में। उसने दिल ही दिल में ज़ाहिरा को एक नए लक़ब से नवाजा। सोफ़े की बैग से टेक लगाते हुए उसकी निगाह खुद को तकते हुरैरा पर पड़ी। ऐसे क्या देख रहे हो तुम? मैंने तुम्हें कब देखा? वो अपनी चोरी पकड़े जाने पर गड़बड़ा गया। मैं तो तुम्हारे मोबाइल पर मौजूद इस तस्वीर को देख रहा हूँ। हुरैरा ने एफिल टावर की तस्वीर को देखते हुए झट से बहाना बनाया। तुम जानते भी हो कि ये असल में है क्या? फिर वो खुद ही हंसकर इसका मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे रहने भी दो, मैं भी ना किससे पूछ रही हूँ जिसने ठीक से सामने वाली गली नहीं देखी, तो ये कहाँ से देखा होगा? अपना यूं मजाक उड़ाते देखकर वो झट से बोला, तुमने मुझे इतना गरीब, जाहिल और अनपढ़ समझा हुआ है क्या? तो क्या तुम्हें पता है इसके बारे में? हाँ बिल्कुल पता है। अच्छा, तो इसे क्या कहते हैं? बिजली का खंबा? ये कहती सायरा कहकहा लगाकर हंसती। हुरैरा से अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? मजाक कैसा? मैं तो सच कह रही हूँ। तुम्हें इस टावर के बारे में क्या पता? मुझे पता है, मैंने इसे क्या कहते हैं, मैंने इसे कहीं देखा है। हाँ, शायद बिजली घर में देखा होगा। सायरा एक बार फिर हंस पड़ी। मैं सच में जानता हूँ ये क्या है। तुम बिला वजह मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। और सच में? चलो बताओ फिर इसे क्या कहते हैं? इसे एफिल टावर कहते हैं और ये शायद पेरिस में है। क्या? क्या कहा? सायरा सीधी होती उसे अचंभे से देखने लगी। फिर से बताना जरा। क्या कहा? एफिल टावर? वो भी पेरिस में? तुम्हें कैसे पता चला? बस पता चल गया। वो अपनी हाजिर धमाके पर मुस्कुराया। अच्छा, आप समझी मैं। तुमने ज़रूर मोबाइल फ़ोन पर यह सब देखा होगा। तुम्हें भला इसके बारे में कैसे पता चल सकता है? तुम्हारी इतनी औकात कि तुम पेरिस जा सको। मेरे पास मोबाइल है ही कहाँ जो इससे देखूंगा। क्या? तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है? नहीं तो? सायरा उसे देखने लगी। वो सोचने लगी कि आखिर उसे फिर कहाँ से पता चला होगा। उसे खुश होते देखकर वो जल्दी से बोली, ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो बच्चा बच्चा इसके बारे में जानता है। अगर तुमने जान लिया तो क्या हो गया? ये कौन सी बड़ी बात है? हुरैरा उसकी बात सुनता मुंह बना गया। मजाल है जो कभी मेरी तारीफ इससे बर्दाश्त हुई हो। वो पोंछा लगाता हुआ बड़बड़ाने लगा। अभी क्या फुसफुसा रहे हो तुम? मैंने सुना तुम मुझे कुछ कह रहे थे। क्या कह रहे थे? नहीं, कुछ खास नहीं, बस तारीफ कर रहा था तुम्हारी। ये कहते हुए सायरा ने इसके होंठों के किनारों पर मुस्कुराहट देखी थी, यानी कि वो इसे उल्लू बना रहा था। तुमने आखिर मुझे समझ क्या रखा है? हाँ। सायरा उठ खड़ी हुई। इससे पहले कि वो उससे लड़ने लग जाती इसी वक्त मलिहा उसे पुकारती हुई वहां चले आई। मून, अरे मिले तुम यहाँ? दोनों सहेली एक दूसरे से बगलगीर हो गई। तुम यहाँ कैसे? मैं सोचा आज जाकर तुमसे मिलना हूँ। आ बैठो। सायरा ने उसे अपने साथ वाले सोफे पर बिठाते हुए कहा। कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। और बताओ, आंटी कहाँ है? नजर नहीं आ रही। मलिहा ने नजरें दौड़ाते हुए पूछा। तभी इसकी निगाह सामने पोंछा लगाते हुरैरा पर पड़ी। वो किसी काम से ज़रूरी गए हुई हैं, जल्दी आ जाएंगे। अरे यार मून, ये स्मार्ट सा लड़का कौन है? क्या कहा? स्मार्ट? हाँ यार, कितना स्मार्ट, गुड लुकिंग और चार्मिंग लड़का है। मलिहा तो इसकी ही पहली निगाह में इस पर दिल हार बैठी थी। इसकी बात सुनकर हुरैरा उसे देखकर मुस्कुराया। वाओ, इसकी स्माइल कितनी प्यारी है। ये देख के सायरा ने गुस्से से मलिहा के पाँव पे अपना पाँव दे मारा। मलिहा दर्द से बिलबिला उठी। क्यों मारा? मलिहा अपना पैर पकड़े उसे देखते हुए पूछने। इसलिए ताकि तुम्हारी बनाई और याददाश्त दोनों वापस आ जाएं। ये तुम्हें कहाँ से लग रहा है स्मार्ट, चार्मिंग और हैंडसम? है तो सही, अगर तुम इसे दिल की आंख से देखो तो। ओह हेलो मैडम, ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाओ। मत भूलो कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है और एक अदद मंगेतर भी है तुम्हारा। हाँ, इसी का तो अब अफसोस हो रहा है कि यह बंदा पहले मुझे क्यों नहीं मिला। मलिहा ठंडी आह भरते हुए बोली। मुझे मलिहा को देखकर मुस्कुरा रहा था। सायरा उसे डांटते हुए बोली,
चल जल्दी से हाथ चलाओ और इसके बाद चाय भी बना कर लाओ हमारे लिए। मुझे चाय बनाना नहीं आता, हुरैरा ने फट से जवाब दिया, जिस पर मलीहा हंसी और सायरा उसे आंखें दिखाने लगी। बस बातें बनाना आती हैं तुम्हें? चल जल्दी से अपना काम खत्म करो और जाओ यहाँ से, फ्लर्टी कहीं का। लड़की देखी नहीं और फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। हुरैरा मुंह बनाता हुआ पूछा लगाने लगा, अरे यार मत डांटो उसे, कितना क्यूट है ये। बकवास बंद करो तुम अपनी, और ये बताओ कि आई क्यों थी यहाँ? हाँ, मैं तो भूल ही गई, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात कहना थी। हाँ बताओ, कौन सी ज़रूरी बात है, सुन रही हूँ। वो पूरी तरह इसकी तरफ मतवज्जो हो गई। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी जॉब्स यके बाद दीगरे चली गई हैं और तुम परेशान भी हो, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में तुमसे बात करूँ। अरे यार जल्दी से बताओ, मेरा दिल बहुत ज़ोरों का उछल रहा है। बताओ क्या काम है और पैसे कितने मिलेंगे? मलीहा और पोंछा लगाते हुरैरा ने अफसोस से इस लड़की को देखा जिसके लिए पैसा ही सब कुछ था। बता रही हूँ, इतनी उतावली क्यों हो रही हो? दरअसल 2 महीने पहले जो तुमने मेरी बर्थडे में डेकोरेशन की थी ना, वो एक आंटी को जो कि मामा की बेस्ट फ्रेंड थी ने बहुत पसंद आई थी, तुम्हारी वो डेकोर। अच्छा तो ये कि उन्होंने मामा से कहा है कि वो भी बिल्कुल ऐसी ही, बल्कि इससे बेहतरीन डेकोरेशन चाहती हैं, क्योंकि 2 हफ्ते बाद इनके मरहूम नवासे की बर्थडे है। पोंछा लगाते हुए हुरैरा भी इनकी हाथ रोककर बातें सुनने लगा। मरहूम नवासे का बर्थडे? सायरा का मुंह खुल गया। क्या वो मर चुका है? हाँ, 2 महीने पहले एक कार हादसे में इस बेचारे की बहुत बुरी तरह मौत हो गई थी। इसकी ग्रैनी इससे बहुत प्यार करती थी। इसकी मौत की वजह से वो बहुत बीमार और कमज़ोर हो गई। हैरत है, मरहूम नवासे की बर्थडे, हमें यहाँ जिंदा हुए भी कोई याद नहीं रखता, और वहाँ देखो तो सही, मरे हुए की बर्थडे सेलिब्रेट की जा रही है। हद है वैसे, ये अमीर लोगों के चौंचले भी ना, क्या ज़रूरत है इतना सारा पैसा ज़ाया करने की, और इस मरहूम नवासे के बर्थडे पर वो कौन सा वहाँ मौजूद होगा केक काटने के लिए? इससे बेहतर है कि इस बर्थडे में होने वाले खर्चे के सारे पैसे मुझ गरीब को दे दें, सवाब कमाएंगे, वैसे भी जॉबलेस हो, और इस तरह मेरी मदद करके इनके नवासे की रूह को भी सुकून मिलेगा। हाय, मेरे पास बहुत सारे पैसे कब आएंगे, जब इन्हें गिनते गिनते मेरे हाथ और उंगलियां दर्द करने लगेंगी। ज़ाहिरा ठंडी आह भरकर बोली। इसकी बात सुनकर मलीहा ने इसके सर पर एक चपत रसीद की। क्यों मारा यार? सायरा सर पर हाथ रखे मलीहा को देखते बोली। तुम्हें पता भी है कि यूं सर पर नहीं मारते, दिमाग काम नहीं करता। वैसे कौन सा तुम्हारा दिमाग काम करता है? तुम्हें तो दिन रात सुबह शाम हर जगह बस पैसे ही नजर आते, पैसे की पुजारत। मलीहा की बात पर सायरा और हुरैरा हंस पड़ी। ज़ाहिरा ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। तुम क्यों और किस खुशी में अपने दांत निकाल रहे हो? अपना काम करो सुस्त कहीं के। मैं तो अपना काम ही कर रहा हूँ, वो बिना देखे पोंछा लगाते हुए बोला। हाँ, क्या कहा? ये खुद को आखिर समझता क्या है? हाँ, बहुत बदतमीज और मुंह फट हो गया, इसे अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। हुरैरा इसकी धमकियों की परवाह किए बगैर वहां का काम निपटाकर किचन में चला गया। क्या यार, क्यों इस बेचारे को इतना बुरा भरा कहती हो? कितना मासूम है ये, मासूम। सीरियसली, तुमने उसे अभी सही से जाना कहाँ है? बहुत बड़ा ड्रामेबाज है ये। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम जा रही हो फिर? हाँ जाऊंगी, पैसों का मामला है। पैसे कितने मिलेंगे वैसे? तुम्हारे साथ और भी लोग होंगे, वो खातून काफ़ी अमीर है। उन्होंने कहा था कि शायद हर एक को तकरीबन 20-20 हज़ार रुपये मिलेंगे, या फिर इससे ज़्यादा की भी तवक्को रख सकती हो। वाह, 20 हज़ार रुपये! मेरी तो लॉटरी निकल आई। इतने तो पैसे मैं एक महीने में कमाती हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार, बताओ कब जाना है? मैं पूछ कर बताऊँगी। ठीक है, मैं मुंतज़िर रहूँगी। सायरा की खुशी दिखनी थी। अच्छा सुनो, मलीहा ने सायरा को पुकारा जो ख्यालों ही ख्यालों में पैसों को गिन रही थी। ये लड़का तुम्हें कहाँ से मिला? कौन है ये और यहाँ कब से काम कर रहा है? हुरैरा के बारे में जानने के लिए तजस्सुस मलीहा ने एक साथ काफ़ी सारे सवाल कर डाले। हुरैरा के बारे में सुनकर सायरा का मूड ऑफ हो गया। सारी खुशी का सत्यानाश मार दिया तुमने। अरे यार बताओ ना प्लीज़। मलीहा उसे बाजू से पकड़े उसकी मिन्नतें करते हुए बोली। अच्छा ठीक है, बताती हूँ। पता नहीं तुमने इसमें ऐसा क्या देख लिया। और फिर सायरा ने हुरैरा के बारे में उसे बताने लगी कि वो कैसे और कहाँ इसकी मुलाकात हुई। वाह, अमेजिंग, इंटरेस्टिंग यार। मलीहा पूरी कहानी सुनने के बाद तालियां बजाते हुए बोली। ये तो नावल वाली स्टोरी हो गई है। यार कितनी खूबसूरत स्टोरी है इसकी। मुझे तो लगता है कि ये वाकई में कोई अमीर और कबीर आदमी है जो अपना सच्चा प्यार ढूंढने के लिए शायद भिखोरियां वाला रूप धारी इधर उधर घूम रहा है, ताकि कोई मासूम और रहमदिल लड़की इसकी मदद करे और फिर वो इससे प्यार कर बैठे। इसकी बात सुनकर ज़ायरा ने गज़बनाक होकर उसे आंखें दिखाई। यार नावलों में ऐसा ही होता है,
کوئی شہزادہ اپنے حلیہ بدل کر بھکاریوں کی طرح ادھر ادھر گھومتا ہے اور مدد کے لیے ہر ایک کی منتیں کرتا ہے، اور پھر کیا کوئی پیاری سی لڑکی اس کی مدد کرتی ہے بغیر اس کی ذات پات دیکھے؟ پھر وہ شہزادہ اس معصوم لڑکی کے پیار میں پڑ جاتا ہے، اور پھر وہ ایک دن اپنے اصل روم میں اس کے پاس آ کر اسے شاکڈ کر دیتا ہے، اور پھر وہ اسے سب کے سامنے شادی کے لیے پرپوز کرتا ہے۔ پھر ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے، وہ دونوں ہنسی خوشی رہتے ہیں، اور یوں کہانی دا اینڈ ہو جاتی ہے۔ ہاؤ رومانٹک یار! مجھے تو لگتا ہے تمہارا سرپرائز چارمنگ یہی ہے۔ اس کی باتیں سن کر سائرہ نے دانت پیسے اور غصے سے اسے کونی ماری، جس پر ملیحہ کی چیخ نکل گئی۔ ناولز اور خوابوں کی دنیا سے جاگ جاؤ محترمہ، یہ ریئلٹی کا ہے کامک بک میں چھپی ہوئی کوئی لو سٹوری نہیں، یہ اصل دنیا ہے، اور یہاں یہ سب نہیں ہوتا، صرف خیالوں کی دنیا میں ہی یہ سب کچھ ممکن ہے۔ ملیحہ دانت پیستے ہوئے بولی، مجال ہے کہ کبھی کوئی اچھی بات ہی منہ سے نکال لیا کرو، پیسے کی پجارن لڑکی، کتنی زور کا مارا ہے، اللہ پوچھے گا تم سے۔ سائرہ اس کی بات پر مسکرائی۔ چلو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کیا پیو گی؟ تمہارا خون، ملیحہ جل کر بولی، جس پر سائرہ ہنس پڑی۔ میرے ساتھ ساتھ رہ کر تم بھی میرے جیسی بنتی جا رہی، اللہ نہ کرے کہ میں تمہارے جیسے بنوں، جیسے ہر وقت بس پیسوں کی ہی فکر اور چاہ رہتی ہے۔ ہاں تو وہ پیسے سے سب کچھ خریدنا چاہتا ہے، جس کے پاس پیسے نہیں اس کی کوئی اوقات نہیں، یہی ان دنیا والوں کا اصول اور رواج ہے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، تم نہیں سمجھو گے، تم بیٹھو، میں کچھ کھانے پینے کو لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر زائرہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ رات کے تقریباً 11 بج چکے تھے۔ آج زیادہ کام کی وجہ سے حریرہ کافی تھک گیا تھا۔ بستر پر لیٹی اسے نیند آ گئی۔ وہ گہری نیند میں تھا جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کا دروازہ بجا رہا۔ پہلے تو اسے لگا یہ اس کا وہم ہے، لیکن 1 2 بار 3 بار اور پھر دروازہ لگاتار بجتا چلا گیا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ حریرہ نے خود سے پوچھا اور اٹھ کر دروازے کے پاس آیا۔ کون ہے؟ لیکن آگے سے جواب نہ دارد۔ میں نے کہا کون ہے؟ اس بار وہ اونچا چلایا۔ پھر سے جواب نہ آیا، لیکن دروازہ مسلسل بجایا جا رہا تھا۔ حریرہ کو خوف نے آ گھیرا، کہیں کوئی بھوت تو نہیں ہے؟ اس نے خوف سے تھوک نکلتے ہوئے آخری بار پھر سے پوچھا، کون؟ لیکن جواب پھر سے نہ آیا۔ اسے یاد آیا 2 دن پہلے سائرہ نے اسے خوب ڈرا تھا کہ اس فلیٹ میں بہت سارے جن بھوت ہیں، اور وہ رات کو اکثر کسی نہ کسی کا دروازہ بجاتے ہیں، اس لیے کیئرفل رہے۔ اس دن اس نے اس بات کو ہوا میں اڑا دیا تھا، لیکن اب جب کہ اس نے محسوس کیا کہ اسے خوف آ گیا ہے، اسے خوف نے آ گھیرا۔ زائرہ کیا یہ تم ہو؟ دیکھو پلیز، اگر تم ہو تو مت کرو، مجھے سچ میں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف سے کوئی رسپانس نہ ملا۔ بڑی ہمت کر کے اس نے بڑی آہستگی کے ساتھ کھڑکی کھولی اور سر نکال کر باہر جھانکا تو دیکھا، اور خوف سے اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ کوئی لڑکی سفید گاؤن میں تھی، اس کے لمبے بال کھلے ہوئے آگے کی طرف گرے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے بالوں نے اس کے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا، اور وہ بار بار اپنے دروازے پر مار رہی تھی۔ چڑیل، یہ تو چڑیل ہے، میں تو مر گیا، اب کیا کروں، کہاں بھاگوں؟ بھاگنے کا راستہ بھی تو یہیں سے جاتا ہے۔ حریرہ نے جھٹ سے کھڑکی بند کر دی، مبادا کہیں چڑیل کھڑکی سے اندر نہ آ جائے۔ اب وہ بے چینی سے کمرے کے چکر کاٹنے لگے کہ کروں تو کروں کیا، کہیں یہ چڑیل میرا خون نہ پی جائے۔ اس کے کمرے کے ساتھ ہی زائرہ کا کمرہ تھا، اور اس نے کچھ سوچا اور کمرے میں نظر دوڑا کرنے لگا کہ کوئی چیز مل جائے جو وہ اس چڑیل کے سر پر دے مارے اور یہاں سے بھاگ جائے۔ اسے آس پاس دیکھا اور بالآخر اسے بیڈ کے پاس ایک پتھر سے بنا ڈیکوریشن پیس مل گیا، جو اسے اٹھائے بڑی آہستگی کے ساتھ دروازے کے پاس آیا۔ مرنا تو ویسے بھی ہے، کیوں نہ بہادری سے لڑ کر مر جاؤ۔ اس نے گہری سانس لے کر خود کا پرسکون کیا اور پھر جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ اس کے دروازہ کھولنے پر اس نے سر اٹھایا تھا، حریرہ نے اس کے سر پر ڈیکوریشن پیس دے مارا۔ سر پر کچھ لگنے کا ہی اسے درد کا احساس ہوا اور چیختی ہوئی فرش پر بے سود جا گری۔ حریرہ جو کہ وہاں سے بھاگنے کا سوچ رہا تھا، اچانک اس کی نگاہ پڑی اس کے چہرے پر۔ نیچے گرتے اس کے چہرے سے بال ہٹ گئے تھے، اور اس کا چہرہ دیکھتے ہی حریرہ کے منہ کے ساتھ آنکھیں بھی کھل گئی تھی۔ وہ کوئی چڑیل نہیں بلکہ سائرہ تھی، جسے نیند میں چلنے کی بیماری تھی۔ او میرے خدا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ یہ تو سائرہ ہے۔ وہ فوراً سے آنٹی کو بلانے بھاگ گیا۔ 20 منٹ بعد سائرہ ہاتھ میں آئینہ پکڑے آنسو بہا رہی تھی، اور آنٹی اس کی گرم کپڑے کے ساتھ پیشانی کی سینکائی کر رہی تھی۔ پاس ہی حریرہ مجرم بنا سر جھکائے کھڑا تھا۔ معاف کرنا بیٹا، اس لڑکی کی وجہ سے تمہاری نیند خراب ہو گئی۔ ارے معاف کیوں؟ آپ کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ معافی تو اسے مانگنی چاہیے، وہ بھی مجھ سے۔ دیکھے نا کتنا بڑا گھامڑ بنا دیے۔ آپ کو اس کی نیند کی پرواہ ہے، لیکن میرے چہرے کی پرواہ نہیں ہے۔ دیکھے نا میرے اتنے پیارے چہرے کا ستیہ ناش کر دیا۔ اب میں اس چوٹ کے ساتھ باہر کیسے جاؤں؟ ہائے میرا چہرہ۔ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتی سائرہ ایک بار پھر سے آنسو بہانے لگی۔ حریرہ کو شرمندگی نے آ گھیرا۔ معاف کرنا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ تم ہو۔
نہیں کروں گی میں معاف تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی، سائرہ چیخی، جس پر آنٹی اسے سر پر چپت رسید کرتے ہوئے بولی، تو کس نے کہا تھا نیند میں چلنے کا؟ کتنی بار کہا ہے کہ سونے سے پہلے اچھی طرح سے دروازہ بند کر دو تاکہ نیند میں چل کر کسی اور کے کمرے میں نہ پہنچ جاؤ۔ اب دیکھ لو، یوں کسی کے کمرے کے باہر اس حلیے میں کھڑی ہوگی تو لوگ تمہیں پچھل پیری سمجھ کر ماریں گے نا۔ شکر کرو کہ جان نہیں گئی، اگر اس بچے کی جگہ کوئی اور ہوتا تو پچھل پیری سمجھ کر سیدھا اوپر پہنچا دیتا۔ آنٹی، اب میرا ساتھ دینے کی بجائے اس کا ساتھ دے لیا، یہ نیا انصافی ہے میرے ساتھ، سائرہ ایڑیاں رگڑتے ہوئے روحانسی ہو کر بولی۔ آنٹی نے سر نفی میں ہلایا، تم نہیں سدھرو گی اور نہ ہی تمہارے یہ ڈرامے ختم ہوں گے۔ آنٹی نے گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کے 12 بجا رہی تھی۔ وہ حریرہ کی طرف متوجہ ہو کر بولی، حریرہ بیٹا آپ جاؤ اور جا کر سو جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے، پھر صبح کو جلدی اٹھنا بھی ہوتا ہے۔ جی آنٹی، حریرہ شکر کی سانس لیتا وہاں سے چلا گیا۔ چلو اب تم بھی سو جاؤ، بہت ہو گئے تمہارے ڈرامے، کل کی کل دیکھی جائے گی، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ آنٹی اسے کپڑا پکڑا کر کمرے سے نکل گئی۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں حریرہ کے بچے، بچ کے دکھاؤ مجھ سے، میرے اتنے پیارے چہرے کا حلیہ بگاڑ دیا۔ وہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ایک بار پھر سے افسوس کرنے لگی۔ سائرہ کو انجانے میں ہی صحیح لیکن اسے چوٹ پہنچا کر حریرہ کو سچ میں بہت برا لگا تھا۔ اسے کافی گہری چوٹ آئی تھی۔ وہ ڈر رہا تھا کہ صبح ہوتے ہی سائرہ اسے نہیں چھوڑے گی، لیکن اس کی سوچ کے برعکس سائرہ نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ ناشتہ کرتے ہوئے اس کی نگاہ سائرہ کی چوٹ پر گئی۔ ایک بار پھر سے وہ گلٹی فیل کرنے لگا۔ ظاہرہ کے کچھ نہ کہنے پر جہاں آنٹی کو اچھا لگا وہاں حریرہ کو بھی ریلیف ملا تھا۔ رات کے تقریباً 11 بج چکے تھے۔ پورا فلیٹ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا کیونکہ آنٹی نے فلیٹ میں رہنے والوں کے لیے یہ اصول رکھا تھا کہ 12 بجنے سے پہلے پہلے سبھی لوگ اپنے کمروں میں پہنچ جائیں۔ ظاہرہ پین ہاتھوں میں پکڑے بیڈ پر لیٹی اپنی ڈائری میں آج جو کچھ بھی ہوا وہ تحریر کر رہی تھی۔ ابھی اس نے چند سطریں ہی لکھی تھی تبھی حریرہ دروازہ کھولتا سیدھا اندر چلا آیا۔ وہ اپنے خیالوں میں لیٹی تھی، جلدی سے سیدھی ہوئی اور یوں بنا نوک کیے اندر آنے پر ٹوکتے ہوئے بولی، تمہیں ذرا بھی مینرز نہیں ہے، یوں کسی کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دروازہ لاک کیا جاتا ہے۔ I'm sorry، وہ میرے کمرے میں گھس گیا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ حریرہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں، وہ بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا، سانسیں بھی پھولی ہوئی تھی جیسے بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگ کر آیا۔ کیا ہوا ہے؟ کون گھس گیا ہے تمہارے کمرے میں؟ سائرہ ڈائری وہیں پر بیڈ پر رکھتی جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بتاؤ مجھے کون ہے؟ وہ بہت موٹا ہے، مجھے اسے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ہاں میں سمجھ گئی۔ سائرہ اس کی پوری بات سنے بغیر بولی، چلو دیکھتے ہیں اسے۔ نہیں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ارے ڈرے نہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، دیکھتی ہوں کہ کس میں اتنی ہمت آ گئی جو تمہارے کمرے میں گھس آیا، وہ بھی بنا پرمیشن کے۔ میں اسے آج چھوڑوں گی نہیں، کچومر نکال دوں گی اس کا۔ وہ دائیں ہاتھ کی مٹھی بنا کر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر مارتے ہوئے بولی، مجھے جانتا نہیں ہے، میں ظاہرہ ہوں جس نے مارشل آرٹس کی کلاسز لے رکھی ہیں، آج تو میرے غضب سے بچ کے دکھانا بچوں۔ وہ کہتی ظاہرہ بڑی بہادری کے ساتھ اپنی آستینیاں اوپر کو کرتی کمرے سے نکل گئی اور اس کے پیچھے ڈرتا کانپتا حریرہ بھی نکل آیا۔ کہاں ہے وہ بزدل؟ دکھاؤ ذرا مجھے۔ سائرہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے دروازے پر کھڑی حریرہ سے بولی، تم پکا اسے مار دو گی نا؟ حریرہ نے یقین دہانی کرائے، ہاں ہاں بالکل، فکر ناٹ، میں ہوں نا۔ بتاؤ اب وہ بزدل کہاں چھپا بیٹھا ہے؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، لگتا ہے کہ میرا نام سنتے ہی ڈر کر بھاگ گیا۔ سائرہ بڑے فخر سے مسکرا کر بولی، نہیں وہ کہیں نہیں گیا، وہ ادھر ہی ہے۔ حریرہ نے کہا، کہاں ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ وہ وہاں ہے، اس ڈبے کے نیچے۔ اس چھوٹے سے ڈبے کے نیچے وہ موٹا تازہ آدمی کیسے چھپ گیا؟ سائرہ کو حیرت ہوئی۔ اچھا چلو دیکھتے ہیں۔ سائرہ ہاتھ چھاڑتے بڑے غرور کے ساتھ ڈبے کے پاس پہنچی تھی۔ حریرہ جلدی سے پہلے ہی اپنی سیفٹی کے لیے پاس رکھے صوفے پر چڑھ گیا۔ سائرہ نے جو ہی ڈبہ اوپر کو اٹھا، ایک بڑا موٹا سا چوہا ڈبے کے نیچے سے نکلا اور سائرہ کے پاؤں سے چمٹ کر اوپر کی طرف جانے لگا۔ چوہا دیکھتے ہی سائرہ کی چیخیں بلند ہوئیں، ممی بچاؤ چوہا! سائرہ نے ہاتھ مار کر چوہے کو نیچے پھینکا اور بھاگنے لگی۔ وہ جس گمان میں تھا کہ سائرہ چوہے کو مار ڈالے گی، اب سائرہ پورے کمرے میں خود کو بچانے کے چکر میں بھاگتی پھر رہی تھی اور بیچارہ چوہا خود خوف سے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ صوفے پر کھڑا حریرہ حیرت سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ سائرہ جلدی سے صوفے پر چڑھ گیا اور وہ سینے پر ہاتھ رکھے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ چوہا بھی اپنی جان بچانے کے چکر میں کسی کونے خدرے میں جا چھپا تھا۔ حریرہ نے حیرت سے پاس کھڑی گہری سانس لیتی ظاہرہ کو دیکھا۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہے ہو تم مجھے؟ دیکھ رہا ہوں، تم تو کہہ رہی تھی کہ تم نے اسے مارنا تمہارے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ہاں تو کہا تھا، تو پھر مارا کیوں نہیں؟ تم نے تو مارشل آرٹس کی کلاسز لے رکھی ہے نا؟ ہاں
تو میں نے کون سا چوہوں کو مارنے کے لیے مارشل آرٹس کی کلاسز دے رکھی ہیں؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم چوہے کی بات کر رہے تھے، نہ کہ کسی چور کی؟ تو تم کیا سمجھی تھی؟ میں نے سمجھا کہ چور وور گھس آیا ہے۔ اچھا، تو تمہیں چوروں سے ڈر نہیں لگتا، لیکن چوہوں سے ڈر لگتا ہے؟ حد ہے ویسے، پڑھی ہوئی کو ڈرپوک لڑکی ہو تم۔ حریرہ اس پر ہنسنے لگا۔ سائرہ نے غصے سے اسے صوفے پر سے دھکا دیا۔ تم میرا مذاق اڑانا بند کرو بے وقوف کہوں گے۔ اگر میں چوروں سے چوہوں سے ڈرتی ہوں تو کیا ہوا؟ تم بھی تو ڈر کر میرے پاس مدد کے لیے بھاگ کر آئے تھے نا؟ شرم تو تمہیں آنی چاہیے، ایک مرد ہو کر چوہے سے ڈرتے ہو۔ اس بار ہنسنے کی باری سائرہ کی تھی۔ حریرہ اسے آنکھیں دکھانے لگا۔ اچھا چلو، گڈ نائٹ، میں چلتی ہوں۔ ارے تم کہاں چلی؟ حریرہ جلدی سے اس کے سامنے آتا اس کا راستہ روک گیا۔ کیا ہوا؟ میں یہاں کیسے سو سکتا ہوں؟ چوہا اب بھی یہیں پر موجود ہے۔ تو میں کیا کروں؟ پلیز میری مدد کرو، میں یہاں نہیں سو سکتا۔ تو پھر پلیز میری مدد کرو، بہن نہیں ہو؟ وہ معصوم سی شکل بنا کر مدد طلب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اب آئے نا تم بھی اپنی باری میں، تم نے جو میرے ساتھ کیا مجھے سب یاد ہے، اور مجھے تمہاری بہن نہیں بنا، اب ہٹو سامنے سے۔ پلیز میری مدد کر دو، میں احسان مند رہوں گا تمہارا۔ میں ویسے بھی کوئی غلطی کر کے دوبارہ نہیں پچھتانا چلی۔ چلو گڈ نائٹ، تمہاری رات اچھی گزرے۔ یہ کہتے ہوئے سائرہ اس کے کمرے سے نکل گئی۔ حریرہ نے ایک نگاہ کمرے میں ڈالی اور پھر ڈر کر وہ باہر نکل آیا، کیونکہ چوہے کے ہوتے ہوئے وہ اس کمرے میں ہرگز بھی نہیں رہ سکتا تھا، تو اس نے بہتر سمجھا کہ آج کی رات باہر ہی گزارے۔ ظاہرہ بیڈ پہ لیٹی بار بار کروٹیں بدل رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے حریرہ کا کیا حال ہوگا۔ وہ کچھ سوچتی دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ دروازے سے نکلتے اس کی نگاہ اپنے کمرے کے دروازے کے پاس ہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے حریرہ کو آنکھیں موندے پایا۔ شاید اسے نیند آ چکی تھی۔ وہ لاکھ برا بننے کی کوشش کرتی، لیکن اسے لوگوں کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی۔ وہ کچھ سوچتی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ حریرہ سنو، اٹھ جاؤ، وہ اس کا کندھا ہلاتے ہوئے بولی۔ ہاں کیا ہوا؟ وہ نیند سے گھبرا کر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں ہے چوہا؟ وہ نیند بھری آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ کوئی چوہا وہاں نہیں ہے۔ تم نے پھر مجھے کیوں جگایا؟ وہ پھر سے نیچے بیٹھ گیا۔ چلو اٹھ کر میرے روم میں جا کر سو جاؤ۔ کیا؟ یہ سنتے ہی اس نے پٹ سے اپنی پوری کی پوری آنکھیں کھول دیں۔ میں نے کہا میرے روم میں جا کر سو جاؤ۔ سچ میں؟ اسے یقین آیا۔ وہ سمجھ رہا تھا شاید وہ اس سے مذاق کر رہی ہے۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ رات کے اس پہر میں تم سے کوئی ایسا مذاق کروں گی؟ وہ دانت پیستے بولی۔ سونا ہے تو سو، ورنہ بھاڑ میں جاؤ۔ ہاں ٹھیک ہے، میں سوتا ہوں جا کر۔ اس سے پہلے کہ ظاہرہ کی نیت اور موڈ بدل جاتا، حریرہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کمرے میں جانے سے پہلے وہ ظاہرہ سے بولا۔ لیکن تم کہاں سو گی؟ میں دھوک لوں گی اپنا، تم جا کر سو جاؤ۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ مون، تم بہت اچھی ہو۔ وہ خوش ہو کر کمرے میں گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اب میں کہاں جاؤں؟ اپنے روم کی قربانی تو دے دی، لیکن اب میں جاؤں گی کہاں؟ چل ظاہرہ بیٹا، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، کہیں نہ کہیں جگہ مل ہی جائے گی۔ چل بالکونی میں جاتی ہوں۔ صبح ہو چکی تھی۔ حریرہ صفائی کر رہا تھا، لیکن ظاہرہ اسے کہیں بھی نہ دکھائی دی۔ جب وہ بالکنی میں صفائی کرنے آیا تو اس نے اسے وہیں پر صوفے پر گہری نیند سوتے ہوئے پایا۔ سردی کی وجہ سے وہ سمٹی ہوئی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ اس کے روم میں گیا اور چادر لے کر وہاں چلا آیا۔ چادر اس کے اوپر ڈالتے ہوئے اس نے ایک نگاہ سوئی ہوئی بظاہر خود کو بری دکھانے والی لیکن اندر سے رحم دلی سے بھرپور اس لڑکی پہ ڈالی۔ تم اتنی بری نہیں ہو جتنا تم خود کو برا دکھانے کی کوشش کرتی ہو مون۔ رات کے لیے اپنا کمرہ دینے کے لیے تمہارا بہت شکریہ اے رحم دل ملکہ۔ وہ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے آہستگی سے گویا ہوا اور وہاں کی صفائی کا ارادہ ترک کرتے ہوئے کچن میں چلا گیا، کیونکہ وہ اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ظاہرہ انگڑائیاں لیتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ صبح ہو گئی کیا؟ وہ جمائی لیتی ہوئی ارد گرد دیکھنے لگی۔ سورج کو اپنے جوبن پر چمکتے دیکھ کر وہ سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ اوہ نو، میں اتنی دیر تک کیسے سوتی رہ گئی؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، تبھی اپنے اوپر چادر دیکھ کر خود سے گویا ہوئی۔ یہ کس نے ڈالی؟ شاید آنٹی نے ڈالی ہوگی۔ آنٹی آپ کتنی پیاری ہیں۔ چلو بھی ظاہرہ، چل کر ناشتہ کرتے ہیں، کافی دن چڑھایا۔ وہ خود سے گویا ہوتے جوتے پاؤں میں ڈالتی چادر لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ معمول کے برعکس آج اس کا کمرہ بالکل صاف اور چمک رہا تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی تھی۔ یہ کس نے کیا؟ ہاں شاید حریرہ نے کیا ہوگا۔ رات کو میں نے اسے اس کے لیے کیا، شاید یہ تھینکس کے طور پر ہے۔ وہ مسکرائی، چادر بیڈ پر رکھتی واش روم میں گھس گئی۔ ظاہرہ کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ اکثر نیکی کر کے بھول جایا کرتی تھی، یا پھر شاید یوں دکھاتی تھی کہ اسے کچھ یاد ہی نہیں ہے۔ اسے یوں تو جو ناشتہ کرتے ہوئے حریرہ یہی سوچے جا رہا تھا کہ کیا اسے رات جو کچھ بھی ہوا وہ بالکل بھی یاد نہیں، لیکن اس کے چہرے سے تو لگ رہا تھا کہ جیسے اسے کچھ یاد ہی نہیں، یا پھر ڈرامہ کر رہی تھی۔ حریرہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے ظاہرہ اپنے موبائل فون پر آئے میسیجز پہ چیک کر رہی تھی۔
ملیحہ کا کوئی بھی میسج نہ دیکھ کر اس نے بےساری سے موبائل ٹیبل پر پٹکتے ہوئے کہا، اس نے مجھے میسج کیوں نہیں کیا؟ کہا بھی تھا کہ مجھے میسج کر کے بتا دے کہ مجھے کام پر کب جانا ہے۔ حریرہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ کافی اپسٹ نظر آ رہی تھی۔ شاید اسے جاب کی اشد ضروری تھی اس وقت۔ اسے افسوس ہو رہا تھا، کاش کہ وہ کچھ کر سکتا اس کے لیے۔ یہ اس نے صرف دل میں سوچا تھا۔ 2 دن تک ملیحہ نے اسے کال نہیں کی تو آج وہ خود اس کے گھر پوچھنے جا کھڑی ہوئی کہ اسے کب جانا ہے اس خاتون کے گھر ڈیکوریشن کرنے۔ ملیحہ نے اسے دیکھ کر کہا، ارے مون، شکر ہے کہ تم آ گئی، میں آج تمہارے پاس ہی آنے والی تھی۔ وہ کیوں؟ وہ بتانے کے لیے کہ تمہیں آنٹی نے کل ہی بلایا ڈیکوریشن کے لیے، باقی ساتھیوں کے ساتھ۔ اوہ اچھا۔ یہ سن کر ظاہرہ خوش ہو گئی، پھر کچھ یاد آتے ہی وہ ذرا غصے سے بولی، تو میری نہ کالز اٹھا رہی تھی اور نہ میرے میسیجز کا کوئی رپلائی دے رہی تھی۔ کیوں؟ ہاں یار سوری، دراصل منہ ہاتھ دھوتے ہوئے غلطی سے میرا موبائل فون باتھ ٹب میں گر گیا تھا اور وہ خراب ہو گیا۔ آج ہی نیا موبائل خریدا ہے، تو میں بس ابھی کال کرنے والی تھی۔ اچھا خیر چھوڑو، جانے دو، کچھ کھلاؤ پلاؤ تو صحیح، کتنے دنوں بعد آئی ہوں میں۔ ملیحہ مسکرائی، ہاں بس ابھی لاتی ہوں، بس تھوڑا صبر کرو۔ ملیحہ ملازمت سے کہنے کچن میں چلی گئی۔ ملیحہ کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے بعد وہ وہاں سے نکل گئی۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ سب سے پہلے یہ خوشخبری خیام کو سنائے گی۔ اس نے خیام کو کال کی لیکن وہ کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ کال کیوں نہیں اٹھا رہا یہ بے وقوف؟ سائسہ جھنجھلا کر بولی۔ تبھی اسے راستے پر حریرہ مل گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وانٹی کے ساتھ ایک کام کے سلسلے میں یہاں آیا تھا۔ تم گھر جا رہی ہو کیا؟ حریرہ نے ساتھ چلتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ہاں۔ کیوں؟ نہیں بس ایسے ہی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ حریرہ دیکھ سکتا تھا کہ ظاہرہ بار بار کسی کو کال کر کے بتا رہی تھی لیکن دوسری طرف سے اس سے کوئی کال ریسیو نہیں کی جا رہی تھی۔ آخر اس لڑکے کا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں میری کال نہیں اٹھا رہا؟ خیام کی کال نہ اٹھانے پر ظاہرہ کو غصہ آ رہا تھا، شاید اسے کوئی ضروری کام ہو۔ حریرہ نے اپنا خیال پیش کیا، ایسا کون سا ضروری کام ہے کہ جس کی وجہ سے وہ میری کال ہی نہیں اٹھا رہا؟ اور ویسے بھی چاہے بھی جتنا ضروری کام کیوں نہ، وہ میری کال ضرور اٹینڈ کرتا ہے۔ ظاہرہ نے بڑے فخر کے ساتھ اسے بتایا، جس پر حریرہ اسے بس دیکھ کر رہ گیا۔ چلتے ہوئے ظاہرہ کی نگاہ اچانک ہی سامنے والے ریسٹورینٹ کی کھڑکی کی طرف اٹھی تھی۔ اسے لگا کہ اس ریسٹورینٹ کی کھڑکی سے اس نے خیام کو گزرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ حریرہ اسے یوں ریسٹورینٹ کی طرف غور سے دیکھتے پا کر پوچھا۔ میں نے ابھی خیام کو وہاں دیکھا، ظاہرہ نے ریسٹورینٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ تمہارا وہم ہوگا، لگتا ہے کہ اس آدمی کو تم نے اپنے دماغ پر اتنا سوار کر لیا ہے کہ اب اس کی شبیہ تمہیں ہر طرف دکھائی دینے لگی ہے۔ حریرہ نے اس پر طنز کرتے ہوئے کہا، نہیں میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ میرا وہم نہیں ہے، میں نے سچ میں خیام کو دیکھا ہے وہاں۔ میری یہ دونوں معصوم اور خوبصورت آنکھیں کبھی بھی دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو چلو میرے ساتھ، اندر چل کر اپنے وہم کو یقین میں بدلتے ہیں یا پھر وہم کو ہی ختم کر دیتے ہیں۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ ایک ہاتھ سے حریرہ کا ہاتھ پکڑے اور دوسرے ہاتھ میں موبائل فون پکڑے خیام کو کال ملاتی حریرہ کو زبردستی ریسٹورینٹ کی طرف لے جانے لگی۔ وہ بیچارہ اس کی طرف کھینچتا چلا گیا۔ وہ دونوں ریسٹورینٹ میں داخل ہوئے۔ وہاں کافی رش تھا۔ لنچ بریک تھا تو آفس ورکرز کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے لوگ اس ریسٹورینٹ میں کھانا کھایا نہیں آئے ہوئے تھے۔ ظاہرہ موبائل کان سے لگائے پورے اس ریسٹورینٹ میں خیام کو تلاش کر رہی تھی۔ تبھی وہ اسے ایک دور کونے والی میز پر دکھائی دیا۔ وہ رہا۔ ظاہرہ نے کونے والی میز کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں کولڈ ڈرنکس کے گلاس تھے۔ سامنے ایک خوبصورت ماڈرن سی لڑکی بیٹھی کھلے بالوں کو دائیں بائیں بڑی ادا سے جھٹک رہی تھی اور ٹیبل پر کولڈ ڈرنک رکھتا خیام اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اب وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ بار بار آتی ظاہرہ کی کال دیکھ کر خیام کے سارے خوشگوار موڈ کا ستیہ ناش ہو گیا تھا۔ غصے سے کال کاٹ گیا۔ کیا ہوا جیام؟ خیام کو یہ غصے سے دیکھ کر اس لڑکی نے بڑی ادا سے پوچھا۔ کچھ نہیں یار، اس پاگل سنگ کی لڑکی نے تو میری زندگی اجیرن بنا دی، چین سے جینے ہی نہیں دے رہی۔ تنگ آ گیا میں اس پاگل لڑکی سے، جونک کی طرح چمڑ گئی ہے، پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی میرا۔ کم آن ڈارلنگ، چھوڑو بھی اب اسے، ہم یہاں انجوائے کرنے ہیں نہ کہ تمہاری پاگل گرل فرینڈ کو سننے۔ چلو کھانا کھاتے ہیں۔ انہوں نے کھانا کھانا شروع کیا تبھی ظاہرہ نے دوبارہ کال کی۔ اس بار خیام نے پھر سے کال کاٹ دی۔ اس کی یہ مجال کہ یہ میری کال کاٹے، وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ اسے تو میں چھوڑوں گی نہیں، یہ جانتا نہیں ہے مجھے، اس نے ظاہرہ کو چیٹ کیا۔ اب تو دیکھ کہ میں کرتی کیا ہوں تیرے ساتھ خیام سفر۔ وہ موبائل فون کو اپنی سخت گرپ میں پکڑے ان کی طرف بڑھی۔ ان کے پیچھے آ کر ظاہرہ نے ایک بار پھر سے کال ملائی۔ کال مسلسل بج رہی تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے ہوئے ہنس رہے تھے۔ ظاہرہ نے اپنی مٹھیاں بھینچ دیں۔ میں کوئی پاگل ہوں کیا؟ اس نے ایک نگاہ ٹیبل پر بجے فون اسکرین کی پر ڈالی، پھر آگے بڑھ کر اس کا موبائل فون اٹھا لیا۔ تو میری کال کیوں نہیں ریسیو کر رہے؟ ظاہرہ تم یہاں؟ ظاہرہ کو یہاں دیکھ کر خیام جھٹکے سے ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔
اس کے ساتھ وہ لڑکی بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیوں؟ کیا تمہیں میرے یہاں آنے کی توقع نہیں تھی کیا؟ تم یہاں کیسے؟ کوئی کام تھا کیا؟ ہاں نا بالکل، ایک بہت ہی اہم کام تھا۔ یہ بتاؤ کہ تم میری کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ وہ میں اٹھانے ہی والا تھا۔ کب؟ میں تو کب سے تمہیں دیکھ رہی تھی، تم تو ہر بار میری کال کو نظر انداز ہی کر رہے تھے۔ وہ سوری، مجھ سے نمبر دیکھنے میں غلطی ہوگی، پھر سے سوری۔ سارا نے ہاتھ میں پکڑے اس کے موبائل فون کی اسکرین پر چمکتے اس نام پر ایک نگاہ ڈالی، پچھل پیری۔ اوہ، تو تم نے میرا نمبر اس نام سے سیو کیا ہوا ہے، پچھل پیری؟ نہیں ظاہرہ، تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ خیام شدید بوکھلاہٹ کا شکار تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہے تو کیا کہے، کیونکہ وہ رنگوں ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ تو کیا یہ میرا نمبر نہیں ہے؟ سائرہ نے موبائل کی اسکرین اس کے سامنے کی اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں، ہاں ہے تو صحیح، لیکن کیا؟ خیام خاموش ہو گیا، کیونکہ اس کے پاس مزید الفاظ ہی نہیں بچے تھے خود کے جھوٹ کا دفاع کرنے کے لیے۔ تو یہ تو تمہاری وہ ضرورت جس کے لیے تمہیں مجھ سے پیسے چاہیے ہوتے تھے، یہ تھی وہ ضروری جاب جسے ڈھونڈنے کا بہانہ بنا کر تم مجھے لوٹ کر جاتے تھے۔ سائرہ سامنے کھڑی اسمارٹن لڑکی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ سائرہ، میں نے تمہیں وارن کیا تھا نا کہ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش بھی مت کرنا۔ بولو، سائرہ چلائی، جس پر خیام جلدی سے بولا، ہاں ہاں ہاں۔ تو پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ سائرہ نے پوری قوت کے ساتھ اس کا فون فرش پر دے مارا، جس کی وجہ سے موبائل چکنا چور ہو گیا۔ خیام پوری آنکھیں کھول کر اپنے مہنگے موبائل فون کا یہ حشر دیکھ رہا تھا۔ میں تمہارا اس سے بھی برا حال کروں گی خیام سفر، بچ کے دکھاؤ مجھ سے اب۔ یہ کہتے ہی سائرہ نے اس کی کلائی مروڑ کر اس کی پیٹھ کے ساتھ لگائی اور ایک زوردار کونی اس کی ریڑھ کی ہڈی پر دے ماری۔ خیام کی ایک درد بھری آہ کراہ نکل گئی۔ وہاں موجود سبھی لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حریرہ کی تو آنکھیں حیرت اور منہ دونوں ہی کھل گئے تھے۔ ظاہرہ نے زبردست پنچ مار کر اس کی ناک اور ہونٹوں سے خون نکال دیا، جس کی وجہ سے وہ ادموا ہو گیا۔ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی ظاہرہ کو چیٹ کرنے کی؟ ہاں بتاؤ۔ وہ اب اس کے بالوں کو دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں جکڑے نوچ رہی تھی۔ چھوڑو مجھے جنگلی کہیں کی، پاگل چڑیل، چھوڑ مجھے۔ کیا کہا؟ چڑیل؟ پاگل؟ میں تجھے دکھاتی ہوں کہ پاگل اور چڑیل اصل میں ہوتی کیسی ہیں۔ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ یہ سب دیکھ کر لڑکی کا ڈر کے مارے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ سائرہ نے جو ہی اسے دیکھا اس نے جلدی سے اپنا پرس اٹھا دیا۔ میں نہیں تھی اس کے ساتھ، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، پلیز مجھے مت مارنا۔ وہ لڑکی اپنی جان بچا کر وہاں سے 9-2-11 ہو گئی۔ حریرہ جلدی سے ظاہرہ کے پاس آیا اور اس کی گرفت سے خیام کو چھڑانے لگا۔ وہ جو ظاہرہ کو کھینچنے کی کوشش کرتا، اس کے ساتھ ہی خیام بھی کھینچتا چلا تھا، کیونکہ خیام کے بال اس کی مٹھیوں میں تھے۔ کچھ اور لوگوں کی مدد سے خیام کو چھڑوا لیا گیا۔ اس کے چھوڑتے خیام بے سود فرش پر گرا تھا۔ حریرہ بکھری ہوئی ظاہرہ کو بڑی مشکل سے کھینچ کھانچ کر ریسٹورنٹ سے باہر نکالا۔ خیام اتمرا نیچے فرش پر پڑا درد سے کراہ رہا تھا۔ کسی خدا ترس انسان نے اس پر ترس کھا کے ایمبولینس کو کال کر دی تاکہ وہ اسے ہسپتال لے جائے۔ وہ دونوں اس وقت بینچ پر بیٹھے تھے۔ ظاہرہ کو آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا روتے ہوئے۔ بلاخر حریرہ نے تنگ آ کر کہا، اور کتنے لیٹر آنسو بہانا باقی ہے؟ پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل روئے جا رہی ہو۔ میں حیران ہوں کہ آخر تم اس دھوکے باز انسان کے لیے رو کیوں رہی ہو؟ یہ تو اچھا ہی ہوا نا، تمہاری اس سے شادی نہیں ہوئی، اور اس کی شادی سے پہلے ہی اصلیت کھل کر سامنے آ گئی۔ اگر شادی کے بعد اس کی اصلیت کھلتی تو پھر کیا ہوتا؟ میں اس کے لیے کہاں رو رہی ہوں؟ وہ رونا چھوڑ کر اب اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تو پھر کس لیے رو رہی ہو؟ اپنے نقصان پر رو رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ لیکن تمہارا نقصان کہاں ہوا ہے؟ نقصان تو تم نے اس بیچارے کا کیا ہے۔ پہلے اس کا اتنا مہنگا موبائل فون توڑ دیا اور پھر اس کے بعد اس کی ناک اور ہڈیاں توڑ ڈالی۔ تم نہیں جانتے میں نے اس پر کتنا پیسہ لٹایا۔ وہ مجھے پہلے میرا پیسہ لوٹائے بغیر ہی چلا گیا۔ مجھے اس کا غم ہے، میری وہ ساری محنت کی کمائی تھی۔ حریرہ نے دل ہی دل میں خدا سے صبر مانگا تھا۔ یا اللہ مجھے صبر دے۔ تم نے جو اس کا نقصان کیا ہے نا، وہ تو تمہارے پیسوں سے بھی ڈبل کا ہے۔ تم نے اس کا مہنگا موبائل فون توڑا اور پھر اس کی ہڈیاں توڑ ڈالی۔ اب اسے پکا 1-2 ہفتوں کے لیے تو ضرور ہسپتال میں ایڈمٹ کیا جائے گا، اور جو خرچہ آئے گا وہ تمہارے اس نقصان سے ڈبل کا ہوگا۔ ویسے سچ ہی کہا ہے کسی نے، تم اپنا نقصان کا بدلہ سود سمیت واپس لیتی ہو۔ وہ آہستگی سے گویا ہوا تھا، لیکن پھر بھی ظاہرہ نے سن لیا تھا۔ جس پر وہ اسے گھورنے لگی تو حریرہ نے ڈر کے مارے اپنی نگاہیں ہی چرا لی تھی۔ آنٹی اور ملیحہ بالکل ٹھیک کہتی تھی، مجھے اس فراڈی پر یقین کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس نے اپنی انگلی میں پہنی خیام کی انگوٹھی اتاری اور پوری قوت کے ساتھ سامنے والی سڑک پر پھینک دی، جہاں پر کافی ساری گاڑیاں آ جا رہی تھیں۔ انگوٹھی کیوں پھینکی؟ حریرہ نے حیرت سے پوچھا۔
अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी 2 कौड़ी की अंगूठी थी, कौन सा सोने या फिर हीरे की थी जो बेचकर अपना नुकसान पूरा कर लेती। अब तो मेरी तौबा है मैं दोबारा किसी लड़की के प्यार में पड़ूँ। अब से मैं खुद से ही प्यार करूँगी और खुद के लिए ही पैसे जमा कराऊँगी। वो अपनी नाक पोंछते हुए फैसलाकुन लहजे में बोली, अब से ज़ाहिरा कभी भी किसी से मोहब्बत नहीं करेगी। तुम इस बात के शाहिद हो, सुना तुमने? हाँ, सुना मैंने। हुरैरा ने सर हाँ में हिलाया। वैसे सच तो यह है कि मेरी इस मसरूफ़ सी ज़िंदगी में कभी प्यार नाम की कोई शायद जगह बनती ही नहीं थी। बस मैंने मुश्किल से कुछ चीज़ें निकाल कर इसके लिए थोड़ी-सी जगह बनाई थी कि ज़िंदगी में और भी बहुत सी मुश्किलात हैं। क्यों ना कभी एक बार प्यार करके देख लिया जाए। और अब देख लिया तो मज़ा भी चख लिया। अब से मेरी तौबा है, दोबारा इस बोरिंग और नुकसान से भरपूर काम में दोबारा कभी भी मैं पड़ूँ तो। अब से मेरा बस एक ही गोल है और वो है बहुत सारे पैसे कमाना। सारा दोनों हाथ फैलाए आंखें बंद करके बोली। और अब सच में इससे तंग आने लगा था। उसे बस हर वक्त पैसों की ही पड़ी रहती थी। बजाय जो कभी किसी और मौजू पर भी कोई गुफ्तगू की हो।